अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन क्या ये महज काविशों तक महदूद हैं या ये मफरूज़े हैं? क्योंकि इस बात के इशारे या इंदिए मिल रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए राह हमवार हो रही है। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए अब तैयार हो गई है और उसके अंदर ये एक बुनियादी तब्दीली जो है ये आई है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर क़यादत है वो इशारों कनायों से इस चीज़ की बात कर रही है और ज़ाहिर है कि जब ये गुफ्तगू होनी शुरू हो जाए तो उसके पीछे ज़रूर कोई मुहर्रकात या असबाब होते हैं। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी है, क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शरीक होगी, वो उसका हिस्सा बनेगी, उस एहतजाज को जो है उसकी हमायत करेगी? ये भी एक इस वक्त बुनियादी सवाल जो है वो हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो अलाज से नहीं हालात से मशरूत है, और क्या जब वो एक मुनासिब वक्त होगा वो अपनी वापसी का फ़ैसला जो है वो उस वक्त करेंगे? ये तो है बुनियादी अहमियत के सवालात। लेकिन आज जो काबीना का इजलास हुआ है उसके अंदर से जो बात निकल कर आई है वो ये है कि वफाकी काबीना ने अटॉर्नी जनरल को हाई कोर्ट से रजू करने की हिदायत की है शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक फ्रॉड्यूलेंट हल्फनामे के ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की मुल्क से रवानगी को मुमकिन बनाया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गए तो इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पे बैठ के वो जो कर रहे हैं वो रियासत के मुफाद में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो भरपूर सियासत कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जाया जाए, आर्टिकल 63 के तहत जो है उनको नाअहल कराने की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने झूठ बोला है और उन्होंने जो है मामले को ख़राब किया है। और वो चूँकि ज़ामन हैं और इस सूरत हाल के जो है वो ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा जो काम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं आइन और कानून के मजाक उड़ाने का लंदन में, उसका जो है फिर ये ज़िम्मेदारी संभालें और ये सज़ा जो है वो इनको दी जाए। इसमें क्या इम्कानात हैं और क्या नहीं हैं, इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल, सीजनड पॉलिटिशियन हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आजकल आप लोग फंसे हुए भी बहुत हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल करूं, मैं एग्जैक्टली आपको सुनाना चाह रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब ने आज काबीना के इजलास के बाद कहा क्या है। वफाकी काबीना ने आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रजू करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ का जो मामला है वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए, और उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वफाक ने ये तय किया था कि वो उतनी अमाउंट, जिस अमाउंट का उनको सजा हुई थी यानी 7 अरब रुपए, उतने का एक श्योरिटी बॉन्ड देंगे और उसके बाद वो बाहर जाएंगे। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है, बल्कि जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो रिपोर्ट्स उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की जो सेहत का जो ड्रामा यहाँ पे रचाया गया था वो ड्रामा दुरुस्त नहीं था, और वो जो यहाँ से निकले हैं वो बाकायदा एक फ्रॉड के ज़रिए यहाँ से निकले। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि वो इन टच होंगे शरीफ फैमिली के साथ और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको रखा जाएगा पाकिस्तान की
امبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے. 2 دفعہ پاکستان کی امبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے, دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا. یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے. لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں. یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں, دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. احسن اقبال صاحب, آپ نے فواد چودھری صاحب کو سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہم کہیں گے کہ آرٹیکل 63 ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے, انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے جھوٹ بولا ہے. یہ بنیادی طور پہ کرکس تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے اوپر میں تو یہ کہوں گا ایسے مسخروں کی حکومت کو مسلط کر دیا گیا ہے. ایک طرف آپ دیکھیے پاکستان اپنی معاشی خود مختاری کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. جو IMF کا پیکیج اس حکومت نے بنایا ہے, 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس غریب عوام پہ لگائے جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کا سودا کیا جا رہا ہے. اس صورتحال میں کابینہ کے اجلاس کی کارروائی کا نقطہ کیا ہے؟ اس وقت ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ملک کس معاشی بدحالی اور تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے, ملک کی معیشت کو بحال کیسے کرنا ہے, مہنگائی کو قابو میں کیسے لے کر آنا ہے, پاکستان کی سفارت کاری کیسے مؤثر بنانی ہے. کشمیر میں بھارت کشمیریوں کے لہو کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, کھیل کھیل رہا ہے. وہاں پر وہ دن بدن کشمیریوں کے علاقے میں گھس کر ان کی آبادی کو اقلیت بنانے کی سازش پہ مصروف ہے. ہماری حکومت کا کیا ایجنڈا ہے؟ پوری کابینہ کے اجلاس کی کارروائی کا محور نواز شریف, شہباز شریف, نواز شریف, شہباز شریف. آپ اندازہ کیجئے ان کے دیوالیہ پن کا. پھر اگر فراڈ ہوا, اگر شہباز شریف صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے فراڈ کیا, تو اس سے پہلے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, پہلے آپ یاسمین راشد صاحبہ جو ان کی وزیر ہیں صوبائی, ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ فیصل سلطان صاحب جن کو عمران خان نے نواز شریف صاحب کی صحت کی تصدیق کے لیے بھیجا, ان پر فراڈ کا مقدمہ بنائیں کہ انہوں نے گمراہ کیا. آپ کابینہ اور عمران نیازی صاحب پہ مقدمہ بنائیں کہ جن کی اجازت سے وہ گئے. یعنی کہ میں حیران ہوتا احسن ہوں. اقبال صاحب, سوال یہاں پہ اب یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں کی اجازت سے گئے, ٹھیک ہے, اس وقت کی تمام جب خبروں کو اور تمام چیزوں کو دیکھا جائے, اس پروسیس کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. لیکن یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کہیں گے ہم ان کو واپس لے آئیں گے. اب اس میں جو حکومت پلی لے رہی ہے وہ پلی یہ لے رہی ہے کہ یہ ضامن ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کیونکہ شیورٹی اسی بنا پہ ہٹائی گئی تھی کہ صحت کا مسئلہ ہے جانے دیا جائے, لیکن یہ ضامن ہیں اور انہوں نے ضمانت دی تھی. تو اب یہ یا تو وہ 2 باتیں کر رہے ہیں, یا واپس لائیں یا پھر یہ فیس کریں. جی دیکھیے, اگر آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اور کتنی بے شرمی کے ساتھ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ ضمانت دی کہ جو ہی ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آئیں گے. دوسری طرف ہائی کورٹ نے یہ پابندی لگائی کہ آپ پیریوڈیکلی اپنی رپورٹس جمع کراتے رہیں گے. اب صورتحال یہ ہوئی کہ جب ان کی رپورٹس پاکستانی ہائی کمیشن تصدیق کے لیے جمع کرائی گئیں تو پاکستانی ہائی کمیشن نے ان کی تصدیق کرنے سے انکار کیا. لیکن چونکہ عدالت کا حکم تھا, وہاں پہ پھر ان کو نوٹرائز کرا کے ایمبیسی سے باہر سے نوٹرائز کرا کے یہاں ہائی کورٹ جمع کرایا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ اگر حکومت کو یہ خیال ہو کہ وہ اب صحت مند ہیں اور غیر ضروری طور پہ طول دے رہے ہیں, تو ہائی کمیشن ان کے معالجین سے رابطہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے کہ انہیں وہاں رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آج تک پاکستانی ہائی کمیشن نے
ان کے معالجین سے رابطہ کر کے یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ان کو وہاں مزید رکنے کی ضرورت ہے یعنی یا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہوا ہے مختصر سے ایک کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں احسن اقبال صاحب، آپ جو پاکستان کے سفارت خانے کی انگلینڈ میں بات کر رہے تھے، آپ نے ابھی سنا فواد چودھری صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری تھی لیکن انہوں نے رپورٹس بھی جمع نہیں کرائی ہیں، اور جو رپورٹس پنجاب حکومت کو بھجوائی گئی ہیں وہ پنجاب حکومت نے مسترد کر دی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس طرح کی رپورٹس نہیں ہیں سرٹیفائیڈ جن کو جو ہے تسلیم کیا جا سکے. دیکھیے، میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ جب وہاں پاکستانی ہائی کمیشن کو تصدیق کے لیے کہا گیا تو انہوں نے تصدیق کرنے سے انکار کیا. پھر وہ نوٹرائز کرائی گئیں، جو نوٹری پبلک ہوتا ہے اس سے تصدیق کرا کے جمع کرائی گئیں، جس سے کہ کوئی بھی اوتھ سٹیٹمنٹ ہو یا کسی بھی سٹیٹمنٹ کو آپ تصدیق کراتے ہیں. اور یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی رپورٹس عدالت میں جمع ہونی ہے، وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع نہیں ہونی ہے. پاکستانی ہائی کمیشن نے اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے اگر تصدیق کرنی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے معالجین سے رابطہ قائم کرنا ہے. نواز شریف صاحب کے معالجین جب یہ کہیں گے کہ وہ اب علاج ان کا مکمل ہو گیا ہے، وہ صحت مند ہے، وہ واپس جا سکتے ہیں، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپس آ جائیں گے. اچھا، اب اس میں آپ نے چونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کی ہے، احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا، نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ حالات سے مشروط ہے یا ان کی صحت سے مشروط ہے؟ نہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی واپسی ان کی صحت اور ان کے علاج سے مشروط ہے. جو ہی ڈاکٹرز ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ وہ واپس جا سکتے ہیں، انہوں نے بہت نامساعد حالات میں جیل کا سامنا کیا ہے، وہ اپنی بستر مرگ پہ اہلیہ کو چھوڑ کر جیل کے لیے واپس آ گئے تھے. ہم ان کو جیل میں ملتے رہے ہیں، جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا ہے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم کو. یقین کیجئے کہ جو برسات یا حبس کا موسم تھا، نواز شریف صاحب سے جب ہم ملتے تھے اور وہ آتے تھے تو ان کے پورے لباس تر ہوتا تھا پسینے سے، جن حالات میں، اور وہاں پہ ان کو پھر ڈی ہائیڈریشن ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو ایمرجنسی ریسکیو کرنا پڑا. انہوں نے ان تمام حالات کا سامنا کیا ہے، تو اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے قانون سے فرار ہو کے لندن میں بیٹھے ہیں. انہوں نے تمام سختیوں کا، ان کی بیوی مر رہی تھیں لیکن انہیں پابند کیا گیا کہ آپ نے ہر روز احتساب عدالت میں حاضری دینی ہے. وہ حاضری دیتے رہے. جس دن ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز تھی اور جس دن وفات ہوئی ہے اس دن انہیں اطلاع دی گئی، لیکن ان کو فون پہ اپنے بچوں یا اہلیہ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ساری چیزیں انہوں نے سامنا کیا ہے. تو اب یہ نہیں، احسن اقبال صاحب، فواد چودھری صاحب نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے یہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے قانون کا جو ہے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے مذاق اڑا رہے ہیں. بنیادی طور پر کہنا ہی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہیں، وہ اپوزیشن کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہیں، پھر وہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں سے خطاب کرتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر یہاں کی تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. تو پھر ان کو واپس آنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ سے یہ رجوع کریں گے کہ ضمانتی جو ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، اور اس کو آئین کے آرٹیکل 63 کا جو ہے اس پہ نفاذ کیا جائے اور اس کو نااہل قرار دیا جائے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ امکانات میں ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑا مذاق ہے. اس وقت اگر آرٹیکل 63 کے ذریعے کسی کو نااہل ہونا چاہیے تو وہ عمران نیازی صاحب کو ہونا چاہیے، جن کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں گھپلا کیا ہے. نہ صرف یہ کہ گھپلا کیا ہے بلکہ مس ڈیکلیریشن کی ہے، کنسیلمنٹ کی ہے، غبن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ معلومات الیکشن کمیشن سے چھپائی جائیں. مسلسل تقاضا کرتے رہے کہ ان معاملات کو خفیہ رکھا جائے، حالانکہ
خود مسٹر شفافیت بنتے ہیں، آج تک یہ غیر ملکی تحائف کا حساب نہیں دے سکے، آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ 2 سالوں میں ان کا انکم نہیں، ٹیکس جو ہے احسن وہ اقبال صاحب، انہوں نے کابینہ اجلاس میں آج کہا ہے کہ ہم نے تمام رسیدیں دے دی ہیں، حساب اگر کسی نے دینا ہے تو یہ لوگ دیں جن کا ایک رسید نہیں ہمیں مل رہی۔ دیکھیے یہ پھر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس وقت جو زیر غور معاملہ ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا ہے کہ کس جماعت نے غیر ملکیوں سے، غیر ملکی تنظیموں سے فنڈنگ حاصل کی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ٹھوس شواہد الیکشن کمیشن کو پیش کیے گئے، جس کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی نے فیصلہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف بھی درخواست اسی طرح کی دی جیسے کہ کوئی قاتل پارٹی جو ہے وہ مقتول پارٹی کے خلاف کراس ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست بازی کرتی ہے، لیکن اس میں انہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، ٹھوس ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون نے کسی قسم کی ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے تو وہ پیش کریں۔ آج تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ ایک پیش ثبوت نہیں کر سکے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے سیاسی طور پر اور ایک پارلیمان کے رکن ہونے کے ناطے کتنا ان کے لیے خطرہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خطرہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کے پابند ہیں، اور جو ہی نواز شریف صاحب کو ان کے ڈاکٹرز صحت مندی کی چٹ دیں گے تو نواز شریف صاحب بغیر کسی ضمانت کے از خود اپنی کنوکشن سے واپس آئیں گے۔ تو اس میں کسی ایسی ہم نے ان کے حکم کی، عدالت کے خلاف ورزی نہیں کی جس سے ہمیں کوئی پریشانی ہو۔ اصل میں یہ صرف ڈائیورشن ٹیکٹکس ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی توجہ اصل حقائق سے، مہنگائی، منی بجٹ، اسٹیٹ بینک کا سودا، قومی مالیاتی خود مختاری کا سودا، یہ وہ اصل ایشوز ہیں۔ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ان پر نواز شریف کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، کبھی شہباز شریف کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، کبھی یہ مسلم لیگ نون کے بھوت کے اندر دب جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو صرف لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک اس وقت بہت سنگین بحرانوں میں گھر گیا ہے۔ اچھا، اب احسن اقبال صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کا بہت عرصے سے وکالت کر رہی تھی، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پر متفق نہیں تھی، اور آپ کی رائے بڑی اچھی طرح علم میں ہے کہ یہاں پر تحریک عدم اعتماد کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورے ہونے چاہیے، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آ کر دکھائی یہ دیتا ہے، یا بظاہر جس طرح کے سگنل آ رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہے؟ میاں نواز شریف صاحب اس کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو بھی تبدیلی ملک کے اندر ہم لائیں گے اس کے لیے ہر ممکنہ جمہوری راستہ اختیار کریں گے، اور تحریک عدم اعتماد ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ تاہم یہ تبھی کارگر ہو سکتا ہے کہ جب اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کے ادارے غیر جانبدار ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حکومت کی حلیف جماعتیں یا 20-25 اراکین اسمبلی حکومتی اتحاد سے آپ کو 200% یقین ہو کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ ابھی بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف ہوا ہے کہ وہاں پر خود حکمران اتحاد کے اندر سے بنیادی طور پہ تحریک پیدا ہوئی، اپوزیشن نے اس کا ساتھ دیا تو وہاں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ تو جس وقت بھی حالات ایسے نظر آئیں گے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ ایسی ہمارے پاس بریک اپ گروپ ہے حکومت کی طرف سے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دے سکتا ہے، تو ہم یقیناً اس آپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ جو لانگ مارچ ہے اس کو بھی کریں گے، عوامی طاقت کو بھی موبلائز کریں گے۔ لہٰذا آپ کبھی بھی کسی ایک ٹریک کے ذریعے حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلاتے، مختلف ٹریکس پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آئینی اور جمہوری راستہ ہے اس کے ذریعے چینج آف گورنمنٹ کریں۔ ناظرین، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا, یہ اطلاعات بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اتفاق کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی, جلدی کے حوالے سے بھی, کچھ محرکات بھی ہیں, کچھ اسباب بھی ہیں. عمران خان صاحب بھی اگلے 3 مہینوں کو بڑا اہم قرار دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے آپ نے واضح جواب نہیں دیا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے رابطے ہوئے ہیں, اس موضوع پہ بات ہوئی ہے؟ اس کا جواب آپ کو اور وضاحت سے دیتا ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ کسی بھی ملک کے اندر اس کی طاقت کا دار و مدار 4 بنیادوں پر ہوتا ہے: معیشت, سیاست, سفارت اور معاشرت. اگر کوئی حکومت ان 4 ڈائمنشنز پہ کمپلیٹلی irrelevant ہو جائے اور مکمل طور پہ پارٹ آف سولوشن کی بجائے پارٹ آف پرابلم بن جائے, تو وہ سسٹم خود بخود اسے فلش آؤٹ کر دیتا ہے اگر اس سسٹم نے بقا کرنی ہو, اپنے آپ کو قائم رکھنا ہو. وگرنہ وہ سسٹم بھی اس کے ساتھ تباہ ہو سکتا ہے, ڈوب سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کو دیکھیں, معیشت اکانومی کے لحاظ سے irrelevant ہو چکی ہے. اس وقت اگر آپ سیاست دیکھیں تو جتنی پولرائزیشن وہ پیدا کر رہی ہے وہ ملک کے لیے زہر ہے. اگر آپ سفارت دیکھیں, آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم چین ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, خلیجی ممالک ہمارے ساتھ ہیں, بدترین سفارتی تنہائی ہے. اگر آپ معاشرت دیکھیں تو معاشرے کے اندر جتنی تباہی, غربت, بے روزگاری اور انتہا پسندی کی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, جو انتشار پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں, وہ بھی انپیرلل ہے. تو جب آپ اندر سے اس طرح ہر ڈائمنشن آف گورننس پہ ریلیونٹ ہو جائیں, تو پھر چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو, چاہے وہ سول انریسٹ ہو, چاہے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو, وہ پھر ایک واقعاتی عمل ہوتا ہے. آپ کا جانا ٹھہر جاتا ہے, صبح گیا یا شام کو گیا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ اس کا جانا ٹھہر چکا ہے, چاہے تحریک عدم اعتماد جائے یا عوامی دباؤ سے جائے. نہیں احسن اقبال صاحب, کیا پیپلز پارٹی سے اس موضوع کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے؟ ابھی تو دیکھیے, ہماری مشاورت پیپلز پارٹی, ایم ایم اے اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے. اور اگرچہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو مشترکہ اپوزیشن ہے اس کی آپس میں کوارڈینیشن کو ہم برقرار رکھیں, اور ہم حکومت کے خلاف سینٹ اور قومی اسمبلی میں مشترکہ طور پہ جدوجہد کریں. تو اس کے لیے ہمارا ان سے ہر وقت تبادلہ خیال رہتا ہے کہ ہم کس طرح ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ نو کانفیڈنس ایک وائبل آپشن ہے اور اس کے ذریعے ہم چینج لا سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. نہیں, اس میں احسن اقبال صاحب بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں وائبل آپشنز کی, تو وائبل آپشن اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ حکومت نے جتنے بل لائے, بلڈوز کیے, آپ کچھ نہیں کر سکے سوائے شور مچانے کے. تو اب جب اچانک بات شروع ہو جائے تحریک عدم اعتماد کی, تو پھر اور آپ کی لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بات کرنا شروع ہو جائے, تو پھر یہ تاثر جنم لینے لگتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی ایسی یقین دہانی حاصل ہو گئی ہے جس کی بنا پر اب یہ قدم اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے, اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بہت توڑ پھوڑ ہے. جو عوامی دباؤ ہے, جو عوام کے اس وقت رد عمل ہے مہنگائی اور اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف, اس سے پی ٹی آئی کا ہر رکن اسمبلی بہت پریشان ہے. اور ہم سے بہت سارے پی ٹی آئی کے رکن رابطہ ضرور کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں اگلے الیکشن میں ہم ٹکٹ دیں تو وہ پارٹی پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا وہ صرف اس چیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں یا وہ جسے کہتے ہیں کہ پکے پیروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ حکمران اتحاد میں کوئی قابل اعتماد اور مضبوط ڈینٹ پڑا ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوں گے, تو ہم اس راستے کو بھی ایکسپلور کریں گے اور اس آپشن کو استعمال کرنے پہ ضرور غور کریں گے. لیکن احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے سیاست کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو 3 مہینوں کی بات کی جا رہی ہے, آپ کی سیاسی بصیرت,
حکومت سے نکالے جانے کی جو پریکٹس ہے اس کی بنا کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے یہ بیان تو عمران خان صاحب نے دیا ہے تو وہی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں شاید اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ حکومت جس طریقے سے اس وقت پسپائی پہ ہے، حال ہی میں کے پی کے اندر جو انتخابات ہوئے انہوں نے بھی عوام کی جو پلس ہے اس کا ایک ثبوت دیا، پھر اب جو منی بجٹ ہے اور اس قسم کے دیگر اقدامات ہیں اس سے حکومت کافی دباؤ میں ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ان ڈیسپریشن یہ دیکھتے ہوئے کہ آج سے سال 1.5 سال بعد حالات اور گمبھیر ہوں گے تو وہ ارلی الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اندر کوئی بڑا فیصلہ یا بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر ہی جو توڑ پھوڑ ہے اس کے نتیجے میں عدم اعتماد کے ذریعے جو مستقبل ہے پارلیمنٹیرینز کا پی ٹی آئی کے اندر جن کا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوئی آپشن کو قابل عمل بنا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ اس حکومت کی پسپائی، اس کی ناکامی کا گرداب اب اس تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس سے جنم لے رہی ہیں۔ اچھا احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا، 2 سوال ہیں اور وقت ذرا محدود ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے، پیپلز پارٹی نے آپ سے رابطہ کیا ہے ان کے لانگ مارچ میں شامل ہونے کا، اور کیا مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شامل ہوگی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں، سپورٹ کرے گی کہ نہیں؟ آپ کا لانگ مارچ ہوگا، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ان کا پروگرام ہے، ہمارا اپنا پروگرام ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ the more the merrier۔ دیکھیے اس حکومت کے خلاف جتنی عوامی موبلائزیشن ہوگی اس سے ہمارا کام آسان ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی اپنے لانگ مارچ کو کرتی ہے کامیابی سے تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے، ملک کے اندر پبلک موبلائزیشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنا لانگ مارچ کریں گے ہمیں اس کا فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی نہ اعتراض ہے بلکہ ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کا احتجاج جماعت اسلامی بھی کرے گی۔ اب ہر محب وطن جماعت کا فرض ہے، اور اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، جی ڈی اے ہے، اگر یہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اس حکومت کے ساتھ چمٹ کر اپنے کردار کو تاریخ میں داغدار تو نہیں کر سکتے۔ احسن اقبال صاحب میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے، اور یہ سوال چونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمل درآمد کا مرحلہ ہے، میئر کا جو الیکشن ہوگا اسلام آباد کا اس کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو آپ لوگ کیا ایگری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگلے انتخابات کے لیے بھی؟ دیکھیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تمام اپوزیشن اسے مسترد کر چکی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اس کو ایک دھاندلی کی مشین کہا گیا۔ اگر یہ اتنا نسخہ کیمیا ہوتا تو امریکہ، یورپ، فرانس، جرمنی اس کو کیوں ترک کرتے؟ تو لہٰذا ہم اسے قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں اس بارے میں اعتماد نہ ہو کہ اس میں 200% کوئی دھاندلی کا ذریعہ نہیں۔ لیکن اس حالت نہیں تو پھر میں احسن اقبال صاحب آپ لوگ کریں گے کیا اگر میئر کے الیکشن اسلام آباد کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہو کے تجربہ ہو جاتا ہے تو دین واٹ؟ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر یک طرفہ طور پہ ایسی کارروائی ہو جس سے الیکشن وقت سے پہلے متنازع ہو جائے، اور اگر عوام اس کو نہیں قبول کریں گے، کسی آدمی کے ایک موقع کی مار ہے، کوئی لوگ جا کے یہ مشینیں توڑ دیں گے ایک ایک موقع مار کے تو آپ کا الیکشن سارا ٹھپ ہو جائے گا، آپ کے پاس پیپر بیلٹس بھی نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ زبردستی ایسی چیز کو نہیں ٹھونس سکتے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھے احسن اقبال، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز، ان کی آپ نے گفتگو سنی، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔